अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, सैयदना इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपका नाम पाक हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु और कुन्नियत अबू अब्दुल्लाह है, लक़ब ज़की, शहीद अकबर, तय्यब, सिब्त और ताबे लिमर्दातिल्लाह और दलीलुन अला ज़ातिल्लाह है। हज़रत उम्मुल फ़ज़्ल रदी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुई और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आज रात मैंने एक बहुत ही खौफनाक ख्वाब देखा। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि वो क्या ख्वाब है। मैंने अर्ज़ की, या नबी अल्लाह, वो बहुत ही भयानक है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो क्या है? हज़रत उम्मुल फ़ज़्ल ने अर्ज़ की, फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह, मैंने देखा है कि आपके जिस्म अक़दस का टुकड़ा मेरी आगोश में रखा गया है। तो सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रअयती खैरन तलिद फातिमतु इंशाअल्लाहु गुलामन, कि तूने अच्छा ख्वाब देखा है, इंशाअल्लाह मेरी बेटी फातिमा के घर लड़का पैदा होगा। और फिर उम्मुल फ़ज़्ल फरमाती हैं कि वाक़ई सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदा हुए और वो मेरी आगोश में आए। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और मुझे ख़बर दी कि अनक़रीब मेरी ही उम्मत इस बच्चे को यानी सैयदना इमाम हुसैन को शहीद करेगी। हज़रत उम्मुल फ़ज़्ल फरमाती हैं कि मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, इस बच्चे को? तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, इस बच्चे को। कहते हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मकाम शहादत की सुर्ख मिट्टी भी मुझे ला कर दी और आपकी विलादत बासआदत पर जिब्राइल अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुबारकबाद भी लाए और साथ ही साथ गम का भी इजहार किया। उस वक्त सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सैयदना इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाजुक से गले को चूम रहे थे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आबदीदो होकर अर्ज़ की, ए महबूबे खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप जिस गले को बड़ी मोहब्बत से चूम रहे हैं उस गले पर खंजर चलेगा और आपका ये बच्चा अल्लाह की राह में शहीद होगा। और ये है उस जगह की सुर्ख मिट्टी। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने बाप को अपने बेटे का गला चूमते हुए देखा तो अर्ज़ की, अब्बा जान, लोग तो अपने बेटों के मुंह चूमते हैं, पेशानी चूमते हैं, सर को बोसा देते हैं, मगर आप मेरे बेटे हुसैन का गला क्यों चूमते हैं? तो सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए और फरमाया, बेटी, मेरे इस बेटे हुसैन का गला एक जालिम काटेगा यानी शहीद करेगा। जनाब सैयदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ की तड़प कर, अब्बा जान, क्या उस वक्त आप ना होंगे? क्या मैं ना होंगी? क्या अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ना होंगे? तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी, मैं ना होऊंगा, न तू होगी और न ही शेर खुदा होंगे। फिर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस बच्चे का नाम क्या रखा है? शेर खुदा ने अर्ज़ की कि इसका नाम इसके नाना जान ही रखेंगे। अभी नाना पाक खामोश ही थे कि जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाजिर खिदमत हुए और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ से इस बच्चे की मुबारकबाद कबूल फरमाइए। और फिर खुदा फरमाता है कि इस बच्चे का नाम हुसैन रखा जाए। कमली वाले ने हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कान में अजान कही और साथ ही फरमाया, बेटा हुसैन, ये तेरे नाना मुस्तफ़ा की आवाज़ है और इसकी लाज रखना। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आँख खोली और नाने पाक की तरफ देखा और निगाह से निगाह मिली और नज़र से नज़र मिली तो हज़रत सैयदना इमाम हुसैन ने निगाहों में ही जवाब दिया कि नाना जान, आप फ़िक्र ना करें, अगर आवाज़ आपकी है तो कान हुसैन के हैं। और लोग तो मस्जिदों में कुरान पढ़ते हैं
ممبروں پر قرآن پڑھتے ہیں، مصلوں پر قرآن پڑھتے ہیں، مگر نانا جان اگر وقت آیا تو میں نیزے پر بھی قرآن پڑھ کے سناؤں گا۔ جب تک دنیا قائم رہے گی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام زندہ رہے گا، اس لیے نہیں کہ وہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ جگر گوشہ بطول رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ نور نگار علی ہیں۔ نواسۂ رسول ہونا بڑی سعادت ہے، جگر گوشہ بطول ہونا بڑی شان، اور نور نگاہ علی ہونا بڑی عزت۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اس لیے بھی زندہ رہے گا کہ اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اور سجدے تو سب نے کیے پر ان کا نیا انداز ہے، سجدے تو سب نے کیے پر ان کا نیا انداز ہے۔ اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ خدا کو ناز ہو بھی کیوں نہ کہ سجدہ فرش والے بھی کرتے ہیں اور عرش والے بھی کرتے ہیں، زمین والے بھی کرتے ہیں، آسمان والے بھی کرتے ہیں، جنت کی حوریں بھی کرتی ہیں، بہشت کے غلمان بھی کرتے ہیں۔ زمین سے لے کر آسمان تک، فرش سے لے کر عرش تک، کائنات کا ذرہ ذرہ خداوند تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیح و تحلیل میں ہر وقت مشغول رہتا ہے، مگر عرش عظیم کے سائے میں سجدہ کرنا آسان ہے۔ جنت کی پرکیف فضاؤں میں حمد و ثنا کرنی مشکل نہیں، مسجد کے حجرے میں اللہ اللہ کرنا آسان ہے، لیکن بیٹے کی لاش پر گھوڑے دوڑتے دیکھ کر، معصوم اصغر کے حلق پہ تیر پیوست ہوتا دیکھ کر، عباس کے بازو قلم ہوتے دیکھ کر، اون و محمد کی لاشیں تڑپتی دیکھ کر، اور پھر اپنے جسم پر سینکڑوں زخم کھانے کے بعد بھی میدان کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر بارگاہ الہی میں سجدہ کرنا حسین ہی کا کام ہے۔ اس دنیا میں اہل بیت سے بغض و عناد رکھنے والے ایسے بھی خارجی ہیں جو اپنے بغض اور عناد کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ لڑنے کے لیے گئے اور لڑائی کے ذریعے اپنی خلافت منوانے کے لیے وہ وہاں گئے، مگر اے عطرت پیغمبر سے تعصب رکھنے والے، اے خارجیوں اور اے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یزید کی حکومت کا باغی کہنے والے، اے یزیدیوں سنو، اپنی آنکھوں سے تعصب کے پردے اٹھا کر دیکھو، اپنے دلوں میں جو بغض و عناد کے غبار ہیں ان کو مٹا کر دیکھو، اور سوچو، اپنی عقل و ہوش پر سے خارجیت کا پٹا اتار کر دیکھو، سمجھو، اور اپنی دماغی شعور سے دشمنی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مٹی کو جھاڑ کر بات کرو کہ اگر وہ لڑنے کے لیے جاتے تو اپنے ساتھ عرب کے بہادروں کا ایک لشکر لے کے جاتے، مدینہ کے غازیوں کی فوج لے کر جاتے، مکہ کے مجاہدوں کی تلوار لے کر جاتے، اور اگر وہ لڑنے کے لیے جاتے تو اپنے 6 ماہ کے شیر خوار اصغر کو نہ لے جاتے، 6 سال کی معصوم بیٹی سکینہ کو نہ لے جاتے، 6 سال کی معصوم بیٹی سکینہ کو نہ لے جاتے، اور اپنی بہن زینب کو نہ لے کے جاتے۔ وہ لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، مگر ان کو مجبوراً لڑایا گیا، اور جھگڑا خلافت کا نہیں تھا، کسی امامت کا نہیں تھا، کسی سیادت کا نہیں تھا، جھگڑا تھا تو اسلام کی حدوں کو توڑنے کا تھا، لڑائی تھی تو دین سے دشمنی کی تھی، تنازع تھا تو شریعت مصطفیٰ سے بغاوت کا تھا۔ ہاں، اگر یزید کی حکومت بھی غیر اسلامی نہ ہوتی اور نظام حکومت بھی غیر شرعی نہ ہوتا تو اس کی طرز سلطنت بھی غیر دینی نہ ہوتی، اور اگر وہ بھی شریعت مصطفیٰ کے مطابق اپنی حکومت پر چلاتا اور آئین قرآنیہ نافذ کرتا، وہ اسلام کی حدوں کو نہ توڑتا اور دین کے قواعد و ضوابط کی توہین نہ کرتا اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بغاوت نہ کرتا، اپنی حکومت کو شخصی حکومت نہ بناتا، ملوکیت اور باطل پرستی کا شکار نہ ہوتا
اور خلفائے راشدین کے نقش قدم پر چل کر اپنی حکومت کو خالص اسلامی، دینی اور شرعی رکھتا، پھر اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس کی اور اس کی حکومت کی مخالفت کرتے تو پھر ان پر جو بھی الزام لگایا جاتا وہ درست ہوتا۔ اور جب یزید نے ایسا نہیں کیا اور یقیناً ایسا نہیں کیا تو پھر حق کے امام پر کسی قسم کا کوئی الزام لگانا اور ان پر کوئی اعتراض کرنا صرف بددیانتی ہی نہیں، بے دینی بھی ہے۔ امام علی مقام کے بے سر و سامان آنے پر تنقید کرنے والے سوال کرتے ہیں کہ وہ تنہا کیوں آئے، بے سر و سامان کیوں آئے اور اپنے ساتھ عورتوں اور بچوں کو کیوں لائے؟ مگر ایسے لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ باطل جب بھی آتا ہے شان و شوکت سے آتا ہے، تخت و تاج لے کر آتا ہے اور جاہ و جلال کے ساتھ آتا ہے، ساز و سامان کو لے کر آتا ہے، اور حق جب بھی آتا ہے بے سہارا آیا ہے، بے وسیلہ آیا ہے، بے ساز و سامان آیا اور تنہا آیا۔ نمرود کے شاہی دربار میں تاریخ کا بیٹا ابراہیم ہو یا فرعون کے سامنے عمران کا فرزند موسیٰ، کفار مکہ کی مجلس میں عبداللہ کا در یتیم ہو یا یزید کے مقابلے میں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا لخت جگر، آئینہ مشیت کا شناسہ کیسا کہ جس کے قدموں میں ہو کوثر وہ پیاسا ایسا، کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی، کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی، کہ تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا، تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا۔ فرعون کو خداوند تعالی نے حکومت دی، بادشاہت دی، تخت و تاج دیا اور مصر کا راج دیا، مگر وہ بدبخت انسان خداوند تعالی کی اس عطیے کو اپنی عقل و دانش اور اپنا ہی کسب و کمال سمجھ بیٹھا، اور پھر اس میں اتنا غرور اور تکبر آ گیا کہ اس میں اتنی سرکشی اور نافرمانی پیدا ہو گئی کہ وہ سب کچھ دینے والے کے مقابلے میں انا ربکم الاعلی بن بیٹھا۔ نمرود کو بھی اللہ تعالیٰ نے شان و شوکت دی، دولت و حشمت دی، بادشاہت و حکومت دی اور بخت کمال دیا، مگر وہ بدقسمت انسان بھی اپنے دینے والے کا شکر گزار بندہ نہ بن سکا، اور وہ بھی اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھا۔ کفار مکہ کے پاس بھی سیم و زر کے خزانے تھے، سونے اور چاندی کے ڈھیر تھے، عرب کی سرداری تھی، مکہ کی مختاری تھی، لیکن اگرچہ وہ خدا تو نہ بنے مگر اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو خدا بنا بیٹھے۔ یزید نے بھی اپنے باپ سے حکومت لی اور شخصی حکومت اور آمرانہ بادشاہت، لیکن وہ بھی اپنے آپ کو خلافت اسلامیہ کا حقدار اور مسلمانوں کا امیر سمجھ بیٹھا، مگر ان باطل پرستوں کا انجام کیا ہوا؟ خدا کی قدرت، فرعون دریائے نیل کی لہروں میں ڈوبا، نمرود کو مچھر نے مارا، ابو جہل کو بچوں نے قتل کیا، اور یزید درد قولنج سے ختم ہوا، اور یزید بھی بڑی دردناک موت مرا، اور حق پرستوں کا انجام خدا کی شان، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہوئے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کملی والے اللہ کے حبیب بنے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہیدوں کے امام۔ فرعون ڈوب گیا اور اس وقت کے مصریوں کا خدا مر گیا، نمرود مٹ گیا اور اس وقت کے رومیوں کا رب ختم ہو گیا، ابو جہل قتل ہوا اور اس وقت کے عربوں کا بادشاہ بے نشاں ہو گیا، یزید مر گیا اور اس وقت کے عراقیوں کا تاجدار چل بسا، مگر فرعون کے ڈوبنے پر نہ مصریوں نے آنسو بہائے اور نہ نمرود کے مٹنے پر رومی روئے، نہ ابو جہل کے مرنے پر مکے والے نے ماتم کیا، اور نہ ہی یزید کی موت پر عراقیوں نے گریہ وزاری کی۔ عرض یہ کہ دریائے نیل میں ڈوبنے والے فرعون کی موت پر کوئی نہ رویا اور نہ ہی کوئی روئے گا، مگر نہر فرات کے کنارے شہید ہونے والے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر کائنات کا ذرہ ذرہ رو رہا ہے، زمین والے رو رہے ہیں، آسمان والے رو رہے ہیں، ہندوستان والے اشک بار ہیں، افغانستان والے چیخ رہے ہیں، پاکستان والوں کا کلیجہ پھٹ رہا ہے اور ایران والے تڑپ رہے ہیں، عراق والے آہو بکا کر رہے ہیں، مصر والے بے چین ہیں۔ نہیں، یہی نہیں بلکہ اس کی شہادت کے بعد 6 مہینے بعد تک آسمان کے کنارے سرخ رہے، ستارے آپس میں ٹکرائے، بیت المقدس کے ہر پتھر سے
تازہ خون کے فوارے نکلے، اور یہ سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا، بلکہ قیامت تک ان کی شہادت پر دنیا آنسو بہاتی رہے گی، اس لیے کہ فرعون ڈوب کر مر گیا، ابو جہل قتل ہو کر ختم ہوا، یزید مر کر نابود ہو گیا، مگر میرا آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فنا ہو کر بھی باقی ہیں، مر کر بھی حیات سے ہیں، اور شہید ہو کر بھی زندہ ہیں، اس لیے کہ ان کا نام زندہ ہے، ان کا عمل زندہ ہے، ان کا کردار زندہ ہے، ان کے نام لیوا زندہ ہیں، ان کے غلام زندہ ہیں، ان کے ماننے والے زندہ ہیں۔ کون؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عابد تھے، جو ایسے عابد تھے کہ انتہائی مظلومی اور بے کسی کے عالم میں بھی جو شب عاشورہ کی ساری رات اپنے خیمے میں عبادت الہی میں گزاری، اور ایسے عابد کہ اپنے جسم پاک پر سینکڑوں زخم کھانے کے بعد بھی میدان کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر تہے خنجر بھی 2 نفل ادا کر گئے۔ تاریخ الخلفاء میں ہے صفحہ نمبر 145 پر، کون؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہادر تھے، اور ایسے بہادر کہ بے سر و سامان ہونے، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہونے کے باوجود بھی 20,000 دشمنوں کے مقابلے میں صبح سے لے کر ظہر تک ڈٹے رہے، اور ایسے بہادر کہ جن پر تیروں کا مینہ برسا، نیزوں کی بارش ہوئی، برچھیوں کے بادل چھائے، تلواروں کے طوفان اٹھے، مگر آپ کے پاؤں میں ذرہ بھر بھی لغزش نہ آئی، اور آخری دم تک آپ ثابت قدم رہے۔ کون؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی جو سخی تھے، اور ایسے سخی کہ دشت کربلا میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے جوان بیٹے اکبر کو قربان کیا، اپنے معصوم اصغر کو اپنی جھولی میں دم توڑتے ہوئے دیکھا، اپنے بھائی کی امانت قاسم کے سر کو پامال کروایا، اپنی بہن کے جگر گوشوں اور محمد کی لاشوں کو خون میں خاک پر تڑپتے دیکھا، اپنے بھائی عباس کے بازو قلم کروائے، اور پھر سب سے آخر میں اپنے بیمار بیٹے عابد کو، اپنی لاڈلی بیٹی سکینہ کو، اور اپنی پیاری بہن زینب کو بے سہارا چھوڑ کر اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی، اپنی جان کی بھی سخاوت کر دی۔ اسی لیے تو جوش ملیح آبادی خدا سے ایک بات کہتا ہے، اسی لیے تو جوش ملیح آبادی خدا سے ایک بات کہتا ہے، اے بار الہا نوحہ سناتا پھرتا، اے بار الہا نوحہ سناتا پھرتا، تاروز حشر اشک بہاتا پھرتا، اور امداد نہ کرتے اگر کربلا میں حسین، امداد نہ کرتے اگر کربلا میں حسین، اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا پھرتا، اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا پھرتا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے پریشان ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ میدان کربلا میں جو کچھ ہوا وہ کیوں ہوا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ کا ایک ہی جواب ہے، وہ یہ کہ امام عالی مقام کے کانوں میں آخری دم تک نانا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ آواز آتی رہی، لا طاعت لمخلوق فی معصی الخالق، کہ کسی فاسق و فاجر حکمران کی اطاعت اور سیاہکار و گنہگار بادشاہ کی بیعت ایک مسلمان کے لیے باعث ذلت ہے۔ اور پھر ان کو آغوش ملی تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، نگاہ پیار ملی تو امام الاولیاء کی، اور ان کی ماں سیدۃ النساء، ان کے باپ سید المؤمنین ہیں، ان کے نانا سید المرسلین ہیں۔ انہوں نے آنکھ کھولی تو پہلی نگاہ محبوب خدا کے نورانی چہرے پر پڑی، اور دودھ کا پہلا قطرہ وہ ملا جو یطہرکم تطہیرا تھا، اور دست شفقت ملا تو شیر خدا کا۔ اس لیے وہ جانتے تھے کہ اللہ کی بنیاد لا الہ پر قائم ہے، اور اسلام باطل کی نفی سے شروع ہوتا ہے اور حق کے اس بات پر مکمل، اور کوئی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ کر تمام معبودان باطل کی نفی نہ کرے، اور تمام خواہشات نفسانی اور ہر شرک ربانی کے ہر نقش کو اپنے دل سے نہ مٹائے، اور اسلام کے دشمنوں، دین کے غداروں کے خلاف
اور باطل پرست حکمرانوں اور ملوکیت اور آمریت کے خلاف دست و گریباں نہ ہو، اور غیر اسلامی، غیر دینی اور شرعی نظام حکومت کو مٹانے کے لیے میدان میں نہ آوے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حق پرست دل نے سمجھا، حق شناس نگاہوں نے دیکھا، اور حق گو زبان یہ پکار اٹھی، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، اور سرداد نہ داد دست در دست یزید، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین، حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین۔ حاضرین، اس کا دوسرا پارٹ بھی انشاءاللہ جلدی ہی آئے گا، آپ لوگ ضرور سنیں۔